कैसा जमाना आ गया भाई साहब। ये गिट पिट कटी नुची पुची पलकों वाली औरतें बुढ़े जवानों को कैसा तिगनी का नाच नचावे। अल्लाह मेरी तौबा। तू खामोश रहे, बाहर जा, जो हक बात कह दे वो खामोश हो जाए। कम वक्त चूना भर दिया, मुंह काट के रख दिया दफा। मैं कहती हूँ जी, तुम्हारी आंखें पट हो गई थी तो तुमने अख्तर से ही पूछ लिया होता। अजी अनवरी जैसी लड़कियां घरों की दीवारें फलांती तो नजर आती हैं, ये घर बसाने और चूल्हा चक्की करने वाली औरतें नहीं होती। मियां साहब हो कि सवाल तुम खामोश रहती हो या नहीं, या आज मैं तुम्हारा भी। कैसा लगा ये शमा सीरियल? हमसे बड़ों को, हमारे बराबर के लोगों को तो याद तो होगा, 1974 में ये सीरियल पाकिस्तान टेलीविज़न ने टेलीकास्ट किया था। AR खातून का नावल था और फातिमा सुरैया बजिया ने इसकी ड्रामाई तश्कील की थी। मज़े की बात है कि आपने इस झलक में इशरत हाशमी को देखा। इशरत हाशमी भी इस दुनिया में नहीं है, फातिमा सुरैया बजिया भी नहीं। अजीब सा ये अभी साल पूरा नहीं हुआ है, मैं अगर लिस्ट गिननी शुरू हुआ नहीं, मैं अगर जून जुलाई से काउंट करना शुरू करूं, अब्दुल्ला हुसैन, जमीलुद्दीन आली, कमाल रिजवी, असलम अजहर, नसीरीन अंजुम भट्टी, कल निदा फाजली, आज फातिमा सुरैया बजिया। पूरा दरख्त खाली हो रहा है। ये दुनिया कैसे लोगों से खाली हो रही है? वो सर देखिए, आप इसको एक ये भी कह सकते हैं कि एक वर्क पलट रहा है। अब इतनी तेज़ी से ही होना था, क्योंकि जो ये कर गई हैं, और ख़ास तौर पे फातिमा सुरैया बजिया, मैं उन्हें कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी ड्रामों की इब्तिदा थी और पाकिस्तानी ड्रामों की इंतहा थी। ये जो हमने क्लिप दिखाया 1974 का ड्रामा बहुत मशहूर हुआ। शमा आज भी टेलीविज़न के लेजेंड्स में ये ड्रामा जो है शुमार होता है। और लिखने की ज़ाहिर है, हमें पता है कि आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं और जिस तरह लिखा जा रहा है, तो एक ज़माना था कि हर ड्रामा सुपरहिट सिर्फ इस वजह से होता था कि लोग उसके लिखारी को ज़्यादा देखते थे और एक्टर्स को बाद में देखते थे। अब उल्टा है। अच्छा, अब उल्टा है। अब दे आर नाउ स्टार ड्रिवन व्हीकल, ग्लैमर आ गया ना। और इनकी जो स्टाइल था प्रोडक्शन का, जो ये लिखती थी, जिस तरह सीन बनाती थी, बड़ी कास्ट होती थी हमेशा। छोटी कास्ट से तो बजिया को तस्कीन ही नहीं मिलती थी ना, हमेशा बड़ी ग्रैंड, मतलब रशियन नॉवेल है। अच्छा हाँ, रशियन नॉवेल। कदामत पसंद मिडिल क्लास, बिल्कुल उसका जो घरेलू माहौल है, उसकी बुनियाद पे छोटे छोटे चुटकुले, तंज, और जो भी एक हर घर की कहानी कह लेना। नहीं, हर घर की कहानी नहीं, मिडिल क्लास और कदामत पसंद जो है वो उन सीरीज में डिपेक्ट किया। मसलन इनका एक सीरियल आया था अफशा, उसकी एक झलक मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। से कहीं अपनी हैस जाने, आप यही मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करेंगे। लेकिन अली, आपने मेरी बात का जवाब नहीं, या फिर मैं ये समझ लूं कि यहूदी मर्दों की तरह आपको यहूदी औरतों पर भी एतमाद नहीं। मेरी शादी हो चुकी है मैडम। अच्छा, एन उसी ज़माने मुझे याद आया, मुझे याद है, ये ड्रामा याद है, आपको याद है? बिल्कुल। एन उसी ज़माने में आपको फिर ये भी याद होगा कि एक खातून है हसीना मोइन, बिल्कुल, उनके जो ड्रामे थे, अच्छा वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ ट्रेंड लेके चल रही थी। मसलन एक ऐसी लड़की जो कुछ करना चाहती है, घर से बाहर निकल के, और कोई अपना फुल रोल, तो पैरेलल मसलन किरण कहानी, शहजोरी, अनकही, एक तरफ ये चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है बजिया का जो एक कल्चरल सिलसिला है। देखिए, इनके वर्क से तो हम फेमिलियर हैं, या इनकी जो प्रोडक्ट है, इनके करियर है, कुछ इनके पर्सनल लाइफ है, पर्सनल। हैदराबाद दक्कन की तहजीब और जो एक सुल्तानी और नवाबी कल्चर था, उस दौर की, उस बैकग्राउंड की ये फैमिली है। अच्छा, ये एक अजीब सा गुलदस्ता है। मसलन नाम आप लेते चले जाए, फातिमा सुरैया बजिया सबसे बड़ी बहन है, और उसके बाद
زہرا آپا، زہرا نگاہ، بالکل ان کے تعارف کی ظاہر ہے نہیں، مطلب ہر آدمی کا ایک الگ جو ہے جانرا ہے. مسز کاظمی جو بہترین ڈریس ڈیزائنر تھی، ان کی بیٹی بنٹو آج کل وہ بھی. جی جی جی. سارا نقوی میری بی بی سی میں سینئر کولیگ، اور ان کا جو فوٹے تھا وہ تھا سائنس میگزین. بی بی سی اردو سروس پہ سائنس میگزین کی پائنیئر وہ تھی. پوری دنیا کا سفر کیا اور انہیں کریز تھا کہ کہیں سے بھی سائنس کی کوئی بھی خبر آ جائے تو اس کو، تو وہ سارا نقوی جو ہے وہ جاتی تھی. آپ کا جی ہاں جی ہاں بالکل بالکل، اس لیے میں بات کر رہا تھا. زبیدہ آپا، زبیدہ آپا جی جی سب سے چھوٹی بہن. یعنی آپ دیکھیں بالکل ایک ڈائیورس. بالکل میں یہی کہنے والا تھا. بھائیوں میں آ جائیں احمد مقصود، بیوروکریٹ، ادب نواز، زندہ دل آدمی، ہر ایک کی مدد کرنے والا. انور مقصود، میرا خیال ہے کچھ کہنا زیادتی ہے. ایک چھوٹے بھائی ہیں عامر مقصود، وہ بھی الگ، بالکل ہی ایک الگ شخصیت ہیں باقی بہنوں بھائیوں سے. تو اچھا جب یہ پاکستان آئے ستمبر 1948 میں، بے سر و سامانی تھی، جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل زمین سے شروع کرنا. مطلب کہتے ہیں نا with the clothes on your back. یس، حالانکہ بیک گراؤنڈ بہت ٹھیک ٹھاک، یعنی ملازمین، وائٹ کالر. ہاں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بجیا کی اپنی رسمی تعلیم نہیں تھی. اچھا نہیں. اوکے. اس کے باوجود عربی، فارسی، اردو، انگریزی، تہذیب، لٹریچر، وہ اس زمانے میں ظاہر ہے ایک گھٹی میں پڑا ہوتا تھا مڈل کلاس خاندانوں میں. تو بجیا، اچھا بجیا کے لیے خصوصی طور پہ اس زمانے میں خواتین کے لیے گھر میں اساتذہ آتے تھے. یعنی وہ تعلیم جو کہ جدید ترین تعلیم سمجھی جاتی تھی حیدرآباد ریاست پہ، وہی نصاب. اسکول نہیں جا رہی ہے بچی، گھر پہ اسپیشل ٹیچرز ہر سبجیکٹ کے وہ پڑھانے آتے تھے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ اسکول گئیں یا نہیں، لیکن مطلب ہوم اسکول. لیکن باقی بہن بھائیوں کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی کہ جتنی تعلیم وہ حاصل کر سکتے ہیں، جتنا آگے جا سکتے ہیں. تو مطلب جسے کہتے ہیں نا ماں سمان. اچھا اب آپ نے کہا، آپ بات کر رہے تھے جب وہ پاکستان آئے تھے، ایک اور بڑا مزیدار قصہ ہے، یہ شو سے پہلے اس وقت مجھے سنا رہے تھے، ابھی آپ کو بھی سنا دیتے ہیں، آپ سب کو بھی سنا دیتے ہیں. جو پہلی دفعہ پی ٹی وی گئی، آپ یہ سٹوری سنا رہے تھے، یہ بتائیں. یہ آغا ناصر نے جو ہے ایک تقریب میں یہ دو قصے سنائے تھے کہ 1966 میں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کی نشریات جو ہیں وہ شروع ہوئیں، اور ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک سیٹ اپ تھا. تو آغا ناصر تھے ڈرامہ پروڈیوسر. اچھا بجیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے تم ٹیلی ویژن سینٹر دکھاؤ. کیسا ہوتا ہے؟ ہاں. اچھا اسی دن ورکرز کی ہڑتال تھی، ٹرانسمیشن جاتی تھی لائیو. ہاں بالکل. آغا ناصر سخت پریشان، اور اوپر سے یہ فرمائش پتہ نہیں یہ کون ہے کیا ہے. کہنے لگا اچھا میں اسٹوڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، ٹی وی سینٹر بھی دکھاتا ہوں، یہ ذرا ایک کردار ہے، یہ ذرا پڑھ کے ادا کر دیں. تو بجیا نے اداکاری بھی کی. دیکھیں لیکن اس میں آغا ناصر صاحب کو میں سیلوٹ دیتا ہوں، یہ دماغی اس کو کہتے ہیں یار، یہ پروفیشنلزم. آغا ناصر صاحب نے ایک اور چیز بھی بتائی کہ ضیاء کے دور میں دوپٹہ کلچر بہت ہی سختی سے نافذ کیا گیا تھا. اچھا بجیا ٹھیک ہے کہ کنزرویٹو تھی، لیکن اب اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ 3 فٹ کا فاصلہ اور وہ بالکل وہ ایک مطلب یہ کہ معقول لگے ہیروئن اس حد تک تو تھی. تو انہوں نے اس کی پالیسی جو جنرل مجیب صاحب کی پالیسی تھی اس کے توڑ میں کیا کیا، نہیں جنرل مجیب ان کے سیکریٹری طلعت، انہوں نے اس کے توڑ میں کیا کیا کہ قرطبہ اور بغداد کے زمانے کی کہانیاں ان کی ڈرامائی تشکیل شروع کر دی. اب اگر دربار میں ناچ بھی ہو رہا ہے تو بھیا یہ تو ہوتا تھا. ظاہر ہے اسی طرح کی اس طرح کی جو ہیں وہ شارٹ کٹ وہ کرتی ہیں. اچھا وہ اگر پروڈیوسر صاحب نے ٹھیک کر لیا ہے اپنے اس کو، تو عروسہ کی بھی ایک جھلک دکھا دیجیے. بڑی زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے یہ. بھیا زیادتی کہو، ظلم کہو، جو ابھی کہو کہہ لو، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دیتی ہوں، عارفہ پر میرا حق ہے اور میں اپنا وہی حق آج لے کر جاؤں گی. آج میں اپنے آفتاب کے ساتھ عارفہ کا نکاح ضرور پڑھواؤں گی. تمہارے انوار بھائی قاضی جی کو لینے گئے میں وہ بھی آتے ہوں گے. آج یہ ضرور ہوگا جو میں چاہوں گی وہی ہوگا. یہ کس آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں میں. بڑی آپا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر چکا ہوں، میں کہہ چکا ہوں پہلے.
اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بجیا نے صرف یہی کام کیا. بجیا نے 8 سے 10 ناول لکھے، بالکل، لیکن صرف ایک پبلش ہوا ہے، وہ بھی 14 سال کی عمر میں ان کے نانا نے وہاں حیدرآباد دکن میں چھپوا دیا تھا. وہ اب بھی لکھے ہیں باقی ناول. تو وہ کس کے وہ ظاہر ہے کہ گھر میں پڑے ہیں. ان کو اتنا فرصت ہی نہیں ہوئی، پوری زندگی چونکہ اسٹرگل میں گزری، ساتھ ساتھ لکھنے کا کام بھی، اور ظاہر ہے کہ کنبے کی دیکھ بھال بھی، یہ سب چیزیں ان کا لکھتی ضرور تھی، لکھنے کا کریز تھا، لیکن یہ کہ اب وہ چھپوائے کون، اس کے لیے ٹائم کون دے، اس کی وجہ سے یہ مسودے ابھی بھی موجود ہیں. ایک ادبی پروگرام تھا اوراق، وہ انہوں نے 2 سال کیا. اور انور مقصود، میرا خیال ہے کہ ان کے سب سے محبوب چھوٹے لاڈلے بھائی، ان کے تاثر پہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرنا چاہیں گے. جی چلائیے گا. جو نقصان ہوا ہے مجھ کو، میرے گھر والوں کو، وہ تو پورا نہیں ہوگا. بجیا نے پی ٹی وی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. میں نے بجیا سے لکھنا سیکھا، پڑھنا سیکھا، بولنا سیکھا، اٹھنا بیٹھنا سیکھا کہ بات کیسے کرتے ہیں، کسی سے ملتے کیسے ہیں، مہمانوں سے کیسے بات کرتے ہیں. آج بجیا نہیں ہے، مگر جب تک اردو زبان ہے، جب تک تہذیب ہے، جب تک محبت و خلوص ہے، جو رہے گا بجیا بھی رہے گا. ویلکم بیک. اور بڑے دنوں سے بات ہو رہی تھی ڈسکشنز میں، آفیشیل لیول پہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ داعش کا پاکستان میں وجود ہے یا نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک نیٹ ورک کی بھی خبر آئی کہ ڈسکا میں چھاپا مارا گیا، وہاں سے بھی، لیکن آفیشیل لیول پر ابھی تک اس بات کو مانا نہیں گیا تھا کہ داعش کا نیٹ ورک ہے. آج انٹیلیجنس بیورو، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے سربراہ آفتاب سلطان نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں داعش کا رجحان بڑھ رہا ہے، مگر اس کا نیٹ ورک جو تھا اس کو بیشتر اس حصے کو ہم نے اکھاڑ پھینکا ہے، تاہم یہ جنگ ابھی جاری رہے گی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور اس کی تعویل دی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں 8 سے 10 سال تک جاگتے رہنا ہوگا، کیونکہ سابق فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کر بعد کی 2 نسلوں تک کے ذہن بدلے گئے ہیں، اور اب ان ذہنوں کو بدلنے میں بھی وقت لگے گا. تو بہت آنیسٹ ایڈمیشن ہے میرے خیال میں. قسم سے ٹیپ کا بند یہی ہے، اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ پہلی دفعہ کسی ہائیسٹ آرڈر کے آفیشل نے اتنی کھل کے اصل مرض کی تشخیص کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اور آئرنی ہے یہ، بیسیکلی آئرنی یہ ہے کہ ضیاء دور میں جو پالیسی بنائی گئی تھی وہ بھی اہم ترین ملکی مفاد میں پاکستان کو بچانے کے نام پہ بنائی گئی تھی، اور پھر حکومتیں آتی چلی گئیں، مگر پاکستان بچانے کی ضیائی پالیسی جو ہے وہ چلتی رہی. ڈائلیوٹ ہونے کے باوجود بھی آج صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سرکاری صفحات سے وہ ختم ہو رہی ہو، لیکن وہ پھسلتی معاشرے میں سرائیت کر گئی. وہ تو، اور اس کو ہوئے بھی بہت برس گزر گئے ہیں معاشرے کے لیول تک پہنچتے، بیکاز یہ اسٹریٹجی نہیں تھی کہ صرف حکومت میں یا آپ کی اوپر والی جو ایجنسیز ہیں اس میں یہ مائنڈ سیٹ پھیلے. وہ تو ایک پورا ٹاپ ٹو باٹم سوشل عام آدمی، اور بات کم و بیش انہوں نے یہی کہی ہے کہ وہی پروسکرائبڈ آرگنائز کالعدم تنظیمیں ہیں، لشکر جنگی ہے، سپاہی صحابہ ہے،
اور ٹی ٹی پی ہے جو کہ داعش کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر تعاون کر رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں داعش کے ساتھ تعاون کر رہی ہے لیکن افغانستان میں جو ہے وہ داعش کے خلاف القاعدہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور افغان طالبان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ القاعدہ بر صغیر وہ بھی پاکستان میں موجود ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کے شواہد ہیں کہ جو پولیس افسروں کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں, جو پولیس کو مارا جا رہا ہے, اس میں القاعدہ بر صغیر, اس کے پیچھے القاعدہ. تو بات وہی ہے جو ہم کب سے کر رہے ہیں. اگین آئی مین ناٹ ٹو پیٹ آور سیلوز آن دی بیک, اور یہ کوئی بہت زیادہ کوئی جینیس بات نہیں کی تھی ہم نے, لیکن یہی ہے کہ اگر آپ داعش کا کیا کہتے ہیں طریقہ کار دیکھیں, شام میں نہیں, شام سے باہر, جیسے نائجیریا میں فار ایگزامپل, تو لوکل پارٹنرز ڈھونڈتے ہیں نا. آئی مین پلین بھر کے رقا سے تو فائٹرز نہیں جاتے, تمام ملٹائی کارپوریشن اور یہ لوکل پارٹنرز. اور جہاں تک یہ بات کی تھی نا کہ یار یہاں پر ان کی تھوڑی اپوزیشن تعاون ہے تو افغانستان میں اپوزیشن ہے, اگین ملٹی نیشنلز کا ایک سلوگن ہے تھنک گلوبل ایکٹ لوکل, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں. اچھا یہ موضوع اس قسط میں تو ختم نہیں ہو رہا, اگلی قسط جو اشتہاروں کے بعد ہوگی اس میں تو یہ جانا ہی جانا ہے. تو وقفہ لے لیجئے بھائی. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کی ٹیسٹیمنی کی بیفور سینٹ کمیٹی آن انٹیریئر, جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ داعش پاکستان کے لیے خطرہ بن رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی انہوں نے باتیں کی ہیں جو اس سے پہلے نہیں کی گئیں. میں نے جو پوائنٹس اس میں نوٹ کیے ہیں بطور خاص, ویسے تو خاصی لمبی گفتگو ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا جی کہ لشکری جھنگوی اور سپاہی صحابہ کی داعش سے قربت بڑھ رہی ہے, بالکل, مگر ٹی ٹی پی بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ لنکس بنائے. ہاں جی. خیبر پختونخوا میں داعش کے لیے جگہ نہیں ہے بقول آئی بی چیف کے, البتہ بلوچستان میں ہے. اور وہ کیونکہ وہاں جند اللہ کا جو اثر ہے ایرانی بلوچستان میں بھی اور ادھر بھی کمزور پڑ چکا ہے. اس کی اگر میں اس پہ ایک ایگزامپل دوں شام کا یا عراق کا, تو داعش بھی اس وقت بڑھنے لگی جب القاعدہ کا انفلوئنس کم ہونے لگا. مطلب ریکروٹنگ پول ایک ہے, بطور بظاہر ایجنڈا بھی ایک ہے, تو اگر ایک کم ہوگا تو اس ویکیوم میں کوئی نہ کوئی تو سٹیپ کرے گا. یہی بلوچستان کی بات ہے. اچھا, پھر انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں اس وجہ سے داعش کا انفلوئنس بڑھ سکتا ہے, لہٰذا بلوچستان میں مصالحت کاری یعنی ریکنسیلیشن پروسیس کو تیز کرنے کی اشد ضرورت ہے. ریکنسیلیشن پروسیس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو قوم پرست ہیں ان کی سنو, کوشش کرو کہ ان کو بٹھا کے یا نہ بھی بٹھا کے تو کم از کم ایسے کوئی 2-4 اقدامات ٹھوس قسم کے, سیریس قسم کے ضرور کر دو کہ وہ تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں, ٹون ڈاؤن ہو جائے, تاکہ آپ کا فوکس پورا کا پورا جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا اور ان لوگوں سے نمٹنے کا جو کہ بیسک خطرہ ہیں وہ توجہ آپ دے سکیں. 4 جنگیں ایک ساتھ تو آپ لڑ نہیں سکتے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں لڑ سکتی. پھر انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ فاٹا میں سیاسی اصلاحات پہ عمل درآمد شروع کیا جائے. اچھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان سے بھی بہت پہلے یہ ایک منتر تھا فاٹا میں سیاسی اصلاحات, فاٹا ریفارم. ہر بیوروکریٹک پیپلز پارٹی حکومت نے میرے خیال میں کیا بھی تھا, کچھ تھوڑا بہت کیا تھا, لیکن وہ بھی ناکافی ہے انفارچونیٹلی. فوج شدید حق میں ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے مار دھاڑ کے علاقہ صاف کر دیا, لیکن اب جب تک آپ سیاسی اصلاحات نہیں کریں گے, مثلا وہ کیا ان کا خیبر پختونخوا سے انٹیگریشن ضروری ہے یا ایک الگ صوبہ بنے گا, صوبہ یا ایسی حیثیت کہ اس لیے کہ پرانا جو ملکی نظام ہے وہ تو برباد ہو گیا, وہ طالبان نے ختم کر دیا. اب اس کی جگہ اس ویکیوم میں آرمی آئے تو یا تو طالبان دوبارہ آ جائیں. اگر آپ یہ نہیں چاہتے, اس پہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھوے کی چال سے چلنا. یہاں کچھوا بالکل ہل ہی نہیں رہا فاٹا کی اصلاحات پہ, اور آرمی جتنا زور دے رہی ہے کچھوا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا سو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کرتے ہیں ریہیبلیٹیشن. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت فاٹا سے جو لوگ تقریباً 1 ملین کے قریب ڈسپلیس ہوئے ہیں,
جنوبی وزیرستان کے ابھی پوری طرح نہیں گئے یار, وہ تو 2009 سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب شمالی وزیرستان ہے. فنڈز مختص ہو چکے ہیں 80 ارب روپے کے, آج میں ڈان میں رپورٹ پڑھ رہا تھا اس سال کے لیے. اب تک ٹوٹل 15 سے 20% جو ہے وہ ریلیز ہو چکے ہیں. ایک مثال حکومت کتنی چست ہے ریہیبلیٹیشن کے پروگرام میں, اس رپورٹ میں یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی میز پہ 22 دسمبر سے ایک سمری پڑی ہوئی ہے. سمری کیا ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے جو پیسہ دیا ہے رہائشی اسکیم کے لیے, اس کی شرائط اتنی کڑی ہیں یا اتنی نان پریکٹیکل ہیں کہ ان میں ترمیم کے لیے جو ذیلی قوانین ہیں ان میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. پلیز اس پہ سائن کر دو سمری پہ. وہ پچھلے 1.25 ماہ سے پرائم منسٹر کی میز پہ پڑی ہوئی ہے. یہ ہے سلسلہ. اب بار بار ہم نے بھی اور بہت لوگوں نے, اور ہم دہشت گرد سے اکھاڑنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مطلب جو جنگ ہے وہ آپ صرف ملٹری مین سے نہیں لڑ سکتے. آپ ایک ایریا کلیئر کر دیتے ہو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, لیکن جو پولیٹیکل ویکیوم ہے اگر وہ آپ نے نہیں بھرا تو کوئی اور قوت بھر لے گی, چاہے وہ قوت داعش ہو, چاہے وہ قوت کوئی اور ہو, یا کوئی تیسری ایسی قوت ہو جس کا ابھی تک ہم نے نام بھی نہیں سنا اور اگلے 5 سالوں میں سن لیں گے. جب تک یہ پولیٹیکل ریفارمز آپ فاٹا میں نہیں لائیں گے, جب تک آپ فاٹا کو کیا لفظ استعمال کیا کہتے ہیں مین اسٹریم نہیں کریں گے, تو یہ تو آپ نے صرف مسئلے کو پوسٹ فون کیا ہے نا یار. آپ نے بلوچستان کو مین اسٹریم کر لیا اتنے سال. سر میں نے تو کسی کو مین اسٹریم نہیں کیا میری جان, تو میرے سے کیا پوچھ رہے ہو یار. ایک جو صوبے کو آپ بھی نہیں کر سکتے, نہ مین اسٹریم کر رہے ہیں نہ ڈاؤن اسٹریم. مطلب آپ ایک صوبہ, آپ کے ملک کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ, اور 70 سال ہو گئے ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ بھائی کسی طرح مین اسٹریم کر لیں. میرا ایک سوال ہے, اچھا میں ہمیشہ پوچھتا ہوں یار خدا کے واسطے, آپ عاقل بالغ آدمی ہیں, آج نہیں تو کل ایک جواب دے دیں. میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. میرے پاس جواب نہیں ہوگا, پہلے سے ہی طے کر لیا آپ نے. سن لیں, میں نے ڈیسائیڈ کر لیا. 18 کروڑ کی آبادی ہے نا اس ملک کی, سننے میں بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ ہے, ٹھیک ہے. 1 کروڑ کی آبادی کو کیا تکلیف ہے کہ پچھلے 70 سال میں وہ 5 دفعہ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں, اور جو 17 کروڑ کی نمائندہ ریاست ہے وہ 1 کروڑ کو راضی ہی نہیں کر پا رہی ہے. اچھا, ہر 5-10 سال بعد میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ باتیں کر رہے ہیں 1 کروڑ کو بھی آپ آدھا کر دیں. ٹھیک 1 کروڑ کو بھی آپ آدھا 50 لاکھ کر دیں, اور اس میں سے بھی آپ مزید مائنس کر دیں تو اتنا بنے گا. ناؤ دیٹ از یور کوسچن. میرے پاس جواب نہیں ہے. یعنی میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ دونوں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ فاٹا کے ریفارمز میں, نہیں چھوٹی کیا, میں نے تو بیچ میں آپ کو صرف روکا ہے کہ میرے بھائی یہ سہانے خواب جو ہے نا یہ ریفارمز کے, فاٹا ریفارمز کے, فاٹا میں مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے, اور آج سے 10 سال پہلے جب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اکنامک پروسیسنگ زونز بن جائیں گے فاٹا میں, اور فاٹا میں سب کچھ جو ہے نا امریکہ پیسے دے رہا ہے, پیسے بھی آ گئے ہیں, اور وہ سارے کا سارا. بھائی ہم ان جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی بات کس نے کرنی ہے, کس نے کرنی ہے مجھے کیا پتا, آپ بتائیں نا یار. بھائی پولیٹیشنز ہی کریں گے نا. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی یار یہ تو نہ کرنے والی باتیں کر رہے ہیں آپ, پلیز کیسے, مطلب جان دو. آفتاب سلطان صاحب کی ایک بات ہے, وہ بیچ میں ہی رہ جائے گی, سیگمنٹ ختم ہونے والا ہے, کہ ان تمام بیماریوں کے حل میں جو ایک بنیادی پلر ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو کب بنے گا, کب نافذ ہوگا. سر یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ کس بنا کا نام ہے, مجھے کوئی یہ سمجھا. اگر کاؤنٹر نیریٹو ہونا ہے وہ کیا ہوگا, کاؤنٹر نیریٹو اس بلا کا نام ہے کہ کم از کم جو اسکول تک کا نصاب ہے اس میں سے بے بندوق کی جگہ بے بلہ آ جائے, بے بارود کی جگہ بے بلی آ جائے. الف کاف کلاشنکوف. میرے زمانے میں کاف سے کتا ہوتا تھا, خیر وہ بھی. وہ چے سے کیا ہوتا ہے, چکندر. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, وقفہ لے؟ نہیں ابھی وقفے کے ٹائم نہیں, چے سے مجھے بتائیں چے سے ہوتا کیا ہے یار. کیا میں بھی آپ کو چکندر بول دیا, کتنی بار بولو چکندر 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 چکندر. آپ میرے خیال اسے ساتھ بریک لے ہی لیں یار. جی ویلکم بیک.
اچھا ابھی جو امریکہ شریف کا انتخابی نظام ہے بڑا ہی عجیب و غریب ہے, سمجھنا بھی مشکل ہے میرے لیے کم از کم, اور سمجھانا اور بھی مشکل ہے. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر یو ایس پریزیڈینشیل الیکشن ورلڈ کپ ہے کہ ایک ٹیم ہے اور اس کے سامنے ایک اور ٹیم ہے اور جو جیتا وہی سکندر یا ان دس کیس صدر, تو آج کل آپ سمجھیں کہ ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ میچز چل رہے ہیں کہ پتہ لگے گا کہ فائنل میں کون سی دو ٹیمیں جائیں گی. حال میں ہی آئیووا میں پہلے ایک کوالیفائنگ راؤنڈز کو پرائمریز کہا جاتا ہے, ایک پرائمری ہوئی آئیووا میں, اب اس سے زیادہ اہم پرائمری ہوئی ہے نیو ہیمپشائر میں. نیو ہیمپشائر میں کیا ہوا کہ ڈیموکریٹس میں دو لوگ آگے آئے ہیں. ایک ہے برنی سینڈرز جس کو 60% ووٹ حاصل ہوئے ہیں, اور پھر بہت ڈسٹنٹ سیکنڈ پر ہیں ہلری کلنٹن جن کو 38 ووٹ حاصل ہوئے ہیں. بہت بڑی شکست ہے, 80% سوری, بہت بڑی شکست ہے ہلری کلنٹن کے لیے. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی ریپبلکنز کی. تو ہمارے فیوریٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو تقریباً 35.3% ووٹ حاصل کیے ہوئے ہیں, اور یہ ٹیڈ کیزک نام کا کوئی بندہ ہے, میں نے تو پہلی دفعہ نام سن رہا ہوں اس کو تقریباً 15-16% ووٹ حاصل ہوئے ہیں. اب اس میں جو ایک کامن تھریڈ ہے نا کہ وسعت اور مبشر, یہ دونوں ووٹس اینٹائی اسٹیٹس کو اور اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ووٹس ہیں امریکہ کے عوام سے جانب سے. بیکاز برنی سینڈرز کو لے لو, برنی سینڈرز ایک بالکل آؤٹ سائڈر ہے, الٹرا لبرل ہے, اور دیکھو عجیب بات ہے کہ یہ امریکن پالیٹکس کے اندر ایک سیاست, ایک کامیاب سوشلسٹ ہے. سوشلسٹ تو پہلے بھی رہے ہیں. اچھا اس کامیابی کے پیچھے بہت شکست بھی ہے. 1970 سے یہ کیمپیننگ کر رہا ہے لبرل, سوشلسٹ اور پروگریسو کازز کے لیے. مارٹن لوتھر کنگ کی جو مہم چلی تھی سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے, اس میں بھی شمولیت تھی برنی سینڈرز کی. پھر لبرٹی یونین پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوئے, پورے 10-12 سال ہارتے رہے, پھر فائنلی ورمونٹ کے ایک چھوٹے سے شہر کے میئر بن گئے, وہاں سے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. اور جب پریزیڈینشیل کیمپین اناؤنس کی, کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا, صرف 4 رپورٹر تھے اپنے گھر کی لان میں. اس نے کہا کہ یار میں بھی ہوں, اور لوگوں نے کہا یار تو کیا ہے. لیکن اس کا جو میسج ہے وہ ہٹ ہوا ہے. میسج کیا ہے کہ جی بالکل گن کنٹرول ہونا چاہیے, میڈیکل ایڈ ہونی چاہیے سب کے لیے, کالجز اور یونیورسٹیز میں فری داخلہ ہونا چاہیے, اور مین میسج یہ ہے کہ یار امریکہ کو کارپوریشنز اور پیسے نے کھا لیا ہے, یہ امیروں کی الیکشن ہے. اچھا ہلری کلنٹن بالکل اپوزٹ ہے, وہ ہے پکی واشنگٹن اسٹیبلشمنٹ کی انسائڈر. بل کلنٹن کی بیوی نہیں ہے, شروع سے سیاست میں ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ آف کورس گولڈمن سیکس اور وغیرہ جو باقی جو بڑی کارپوریشنز ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے, اور وہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو بھی سپورٹ کرتی ہے. میں وہ چھوٹی سی چیز دکھاتا ہوں. اب امریکن الیکشن میں پیسہ بہت چلتا ہے, ٹھیک ہے, پیسے کے بغیر آپ یہ ٹیلی ویژن ایڈز, ریلیز نہیں ہو سکتی. تو یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ ہاں پہلے ذرا دیکھتے ہیں ہلری کلنٹن کے ٹاپ فنڈرز کیا ہیں, آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا ان دونوں کینڈیڈیٹس میں. یہ ذرا دیکھیں, ٹاپ پہ ہے سٹی گروپ, گولڈمن سیکس, ڈی ایل اے پائپر, بروکریج ہاؤس, جے پی مورگن اینڈ چیس اینڈ کمپنی, مورگن سٹینلی, ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کیمپین کنٹریبیوشن. یار یہ تو ہمارے بھی ویسے الیکشنز میں ہونا چاہیے کہ ایسے نا چودھری گجر ہوتا ایسے ہے, لیکن وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوتا. پینا اسمگلر, بالکل اس طرح کے ہیروئن ڈیلر. اینی وے برنی سینڈرز کا بتائیں آپ کو. برنی سینڈرز کی ذرا کیمپین فنڈنگ دیکھیں. ریلوے ورکرز یونین, سر ورکرز یونین, ٹیمسٹرز یونین, آٹو ورکرز, نیشنل ایجوکیشن ایسوسی ایشن, عوام. اور برنی سینڈرز اپنی 70s میں ہے, 77 ہے, ہاں, لیکن 80-70% جو یوتھ ہے اس کا ووٹ ہے اس کے پاس, اس کے ساتھ. اچھا اب ہلری کلنٹن یہ میسج دینا چاہ رہی ہے کہ جی کیونکہ میں ایک خاتون ہوں چنانچہ خاتونوں کو مجھے ووٹ دینا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ابھی جو لیٹسٹ پول آیا, جو ہیمپشائر میں ریزلٹس آئے ہیں, تو 18 to 35 کے ایج کے بٹوین جو فیمیلز ہیں ڈیموکریٹس, 70% ووٹ سینڈرز کو گیا ہے. تو یار اگر یہ الیکشن, لیکن کیا ہلری جو ہیں وہ کیا وہ فیمنزم کی اس پہ نہیں جا رہی ہیں؟ ہلری کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کوشش فلاپ ہو گئی ہے. کیونکہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار آپ کا میسج کیا ہے, آپ تو وہی ہیں, یو نو, نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ والا سین ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نتھا سنگھ ہو, پریم سنگھ ہو, ان کو اشوک کمار چاہیے. میں کچھ اور سوچ رہا ہوں. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کچھ اور ہی سوچتے ہو. کیا یہ وہی امریکہ ہے جہاں کمیونسٹ
یہ مکاتھی والا ریڈ اسکیئر گالی ہوتی تھی یہ اور آج وہ امریکہ اتنا بدل گیا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنشل ریس میں ایک سوشلسٹ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ کو ہلری کلنٹن کے مقابلے میں جتا رہا ہے. کیا یہ وہی ہے؟ لیکن آپ یہ کم از کم یہ دیکھیں کہ یہ دیکھو مارجن دیکھیں, اس معاشرے میں کم از گنجائش تو ہے کہ آپ باؤنس بیک تو کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں اب انہوں نے بتایا نا زرار نے کہ کب سے وہ شروع ہوا اور کتنا ذلیل ہوا, اور ہر بندے نے اسے مارا کہ تو ون مین پارٹی ہے, یہ لے انڈا تھا, یہ لے ٹماٹر, لیکن ڈٹا رہا نا. تو سوسائٹی کبھی نہ کبھی ریسیپٹیو ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا شارٹ کٹس دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں سے کر کے ادھر نکل. نیگیٹو بات کروں, اگر برنی سینڈرز پریزیڈنٹ بن بھی جاتے ہیں نا یار, ایک لیجسلیشن نہیں پاس کر سکیں گے, یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, کیونکہ پوری کانگریس ریپبلکن, ٹھیک ہے, اور جو ڈیموکریٹک کانگریس بھی ہے وہ کہیں گے ہیلو یار, یہ جو مجھے ملینز آف ڈالر آف فنڈنگ ملتی ہے, اگر تم نے یہ کاٹنا ہے تو کیا ہوگا. اور بہرحال یہی کچھ برطانیہ میں جیرمی کاربن صاحب کے ساتھ ہونے والا ہے کہ اگر کل یہی ہونے والا میں آتی ہے. ویسے کیا عجیب و غریب دنیا ہوگی اگر کاربن وہاں ہو اور سینڈرز وہاں. ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹس look at positively. I am looking at it realistically, sir. I am looking at it realistically. I like Sanders. حالانکہ میں اخلاقی طور پر ٹرمپ کو بھی سپورٹ کرتا ہوں, وہ اس لیے کیونکہ ٹرمپ جیت گیا تو 100% امریکہ کے بیڑا غرق ہو جائے گا اور لسن لگ جائے گا. حالانکہ آپ کا دوست ہے, حالانکہ میرا دوست ہے, اور آپ کا دوست ہے شاید اسی لیے. دیکھو پرسنل بزنس از بزنس یار, ٹھیک ہے نا. اور میرے خیال ہماری بزنس یہاں پہ ہم میٹنگ اپنی کلوز کر دیتے ہیں. اب ہم ملیں گے آپ سے کب؟ کل ملیں گے جی, کل ملتے ہیں سر. خدا حافظ.